Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Allah Karam. आदाब अर्ज़ है बहरान रहमत में इफ्तार के बाद के सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज 25वें रोज़े की शब है। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है टिपिकली कि लैलतुल क़द्र के लिए किस तरह दुआएं मांगनी चाहिए, अकेले में या इज्तिमाई दुआ, ये सारी चीज़ें हम तफसील से जानेंगे। लेकिन शो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करते हैं। मैं दोहरा लूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं ईदी ऑर्गेनाइजेशन में, ईदी फाउंडेशन में जितनी डोनेशन आया करती थी, अनफॉर्चुनेटली वो अब आया नहीं करती अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद। इसलिए कोका कोला ने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव निकाली है। आपके स्क्रीन्स पर सामने मैसेज आ ही रहा है, रनर आ ही रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज़ लॉग ऑन टू eidi.org/bottle of change और जो जिसकी हैसियत है प्लीज़ हैव अ बिग हार्ट। जितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कोका कोला उतना ही मैच करेगी और ईदी फाउंडेशन तक पहुंचाएगी। तो ये एक बहुत ही नोबल कॉज है, इसमें ज़रूर आप हिस्सा लें। सबसे पहले तो मैं तारुफ करा देता हूँ हमारे सारे मेहमान का। अस्सलाम वालेकुम अम्मास, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फरहाद भाई, खैरियत से हैं? और डॉक्टर आतिफ राव कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा ठीक गुजरा आपका? बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब, जैसे कि मैंने अभी नाजरीन के लिए अनाउंस किया, हमें ये समझाएं कि जब हम इबादत करने जाते हैं तो इसमें क्या फ़र्क है कि इंसान सेपरेटली या अकेले बैठकर इबादत करे या इज्तिमाई इबादत करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अली भाई, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत में दोनों तरह के मामलात नज़र आते हैं, इनफरादी भी इज्तिमाई भी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई इबादत को अहमियत दी है और उसे इम्पोर्टेंस दी है। यहाँ तक कि बसा औक़ात हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब हुजरे से निकलते थे और देखते थे कि मस्जिद के अंदर लोग टोलियों में बैठे हुए हैं, ग्रुप्स में बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ को पसंद फरमाते थे और उनके साथ बैठ जाया करते थे। इसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा अमल भी हमारे सामने है कि पूरी रात आप क़याम और रुकू सुजूद में गुजार दिया करते थे, तो वो इनफरादी इबादत थी। अब ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। देखिए, इबादत असल में होती है खुशू और खुजू के साथ, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इबादत ऐसे करो अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह। ये हदीस जिब्राइल मशहूर है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसमें फरमाया कि तुम इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। लेकिन अगर तुम्हारा ये तसव्वुर नहीं बन सकता कि मैं इबादत में अपने रब को देख रहा हूँ, तो एटलीस्ट इतना तसव्वुर कायम करो कि मेरा रब मुझे इस हाल में देख रहा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इंडिविजुअल और कलेक्टिवली दोनों इबादत की अहमियत बयान फरमाई है और दोनों आपकी सुन्नत से पता लगती है। अब हम इन ताक़रातों में किस तरीके को इख्तियार करें, तो अली भाई मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं ये समझता हूँ कि मुझे इनफरादी तौर पर सुस्ती नहीं होगी, नफ्स मुझे बहकाएगा नहीं और मैं तमाम तर इबादत कर सकूँगा और खुशू खुजू मुझे हासिल होगा, तो मैं अकेले इबादत कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है कि जब मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के साथ नमाज अदा करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। ज़िक्र की महफ़िल होती है, नात की महफ़िल होती है या सलात व तस्बीह जमात से पढ़ी जाती है, तो वो एक लंबी तवील नमाज है। अगर अकेले पढ़ी जाए तो थोड़ा सा मुश्किल गुजरता है, तो लोगों के साथ आसानी से पढ़ी जाती है। फिर मैं एक और चीज़ भी आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखिए, मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि शायद मेरा अमल, यकीनन मेरा अमल ऐसा नहीं है कि जो मेरे रब की बारगाह में मकबूल हो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मजमे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का कोई नेक बंदा होता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला सबकी कबूलियत फरमा लेते हैं। इसी वक्त मेरे जहन में ये हदीस पाक आ रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बसा औकात जब हम नमाज जनाजा में होते हैं, वो मैयत इतनी नेक होती है कि उसकी वजह से अल्लाह ताला जनाजे में शामिल होने वाले तमाम नमाजियों की मग़फ़िरत फरमा देता है। और कभी नमाजियों के अंदर कोई ऐसा नेक आदमी होता है कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला मैयत और तमाम हाजरीन की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो इज्तिमाई इबादत के ये फ़वाइद हमें हासिल होते हैं कि हो सकता है किसी की गिरिया और ज़ारी अल्लाह को पसंद आ जाए, किसी का पुकारना अल्लाह को पसंद आ जाए, तो उसकी वजह से सब पर रहमतें नाज़िल हों। अल्लाह तो इतना गफूर और रहीम है। एक तो उसने हमें रमज़ान का महीना दे दिया और इस रमज़ान के महीने में हमें वो एनर्जी भी, ताकत भी दे दी कि हम वो रोज़ा भी रख सकें और वो भूख और अफलास लोगों के महसूस कर सकें जो लोग भूखे रहते हैं, प्यास महसूस कर सकें जो लोग प्यासे रहते हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि भूखा और प्यासा रहने वाले की कैफियत क्या होती है। फिर रोज़ा अफ्तार कर हर चीज़ में फजीलत अल्लाह ने कई गुना बढ़ के कर दी। फिर उसके अंदर ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर भी और अपॉर्चुनिटी हमें क्या दे दी कि ये ताक़रातें हमें दे दी।
اور یہاں بھی کہا کہ تھوڑا سا تلاش کرنے کی کوشش کرو تاک راتوں میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو ابھی بھی ہم سب یعنی بہت سارے لوگ اس میں شامل, میں اپنے آپ کو کبھی کمپلیٹ نہیں کہتا, لیکن ہم اس کو بھی بہت ایزیلی لے کر چلے جاتے ہیں, اور بعد میں رمضان جاتے ہی عید کے کچھ دن گزرنے کے بعد ہم یہ یاد کر رہے ہوتے کتنی رونق تھی, کتنی برکت تھی. یہ برکت اور رونق اسی وجہ سے تھی کہ آپ عبادات پر توجہ دیتے تھے, آپ صدقہ خیرات کرتے تھے, اب لوگ مساکین کی, غریبوں کی امداد کرتے تھے, اس لیے اللہ نے کرم کیا ہوا تھا. آج یہاں بم دھماکے ہو جائیں, آج یہاں بم بلاسٹ ہو جائے, فائرنگ سے لوگوں کو مار دیا جائے, اسی لیے بے نوری ہمارے شہر میں, ہمارے ملک میں چھا جاتی ہے. رمضان میں جب فرحان بھائی یہ بھی کہنا ضروری ہے کہ جس طرح کی عبادت ہم ان 10 دنوں میں کرتے ہیں, اور صرف 10 دنوں میں نہیں 3 اشروں میں کرتے ہیں, اسی طرح کی عبادت اور اسی طرح کی سینسٹیوٹی ہمیں سارے 11 مہینوں میں بھی دکھانا چاہیے. وہ ہم بہت آسانی ذہن سے بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ صرف رمضان کے مہینے میں اتنی عبادت کی جائے اور پھر یہ آپ کو پوری سال کی چھوٹ دے دی تھی. تو ناظرین آپ سب سے درخواست یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ رمضان میں بے شک جتنی لو لگا کے, جتنا گڑ گڑا کے آپ دعائیں مانگیں وہ تو مانگیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے, تو پلیز اسی طرح کی سینسٹیوٹی اور اسی طرح کی عبادت باقی مہینوں میں بھی دکھائیں. بالکل علی, صرف یہ عبادت ضرور کریں. دیکھیں روزانہ کی طرح یہی بات میں تو یہی کہتی ہوں کہ عبادت کے لیے نہ آپ کو کوئی پش کر سکتا ہے, نہ کوئی زبردستی کر سکتا ہے. اگر آپ تھوڑا بہت بھی کر رہے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے, لیکن اگر آپ صرف نماز کے لیے, میں ہمیشہ بہت زیادہ کہتی ہوں کہ ایک نماز قائم کر لیں اپنی, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربان ہے, ہمیں روزی روٹی دے رہا ہے, ہر چیز دے رہا ہے, ہم اسی کے لیے 5 منٹ نہ نکالیں تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ. اور ہم مزے کی بات یہ ہے کہ انسان جب اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو آٹومیٹکلی پورا دن جو ہے وہ ایک روحانی مائنڈ فریم میں گزر جاتا ہے. آپ پاک رہتے ہیں, آپ نے وضو کیا ہوا ہے, آپ کا ذہن مذہب کی طرف ہے, تو آٹومیٹکلی نہ چاہتے ہوئے بھی آٹومیٹکلی آپ نیک کام کرتے ہیں, آپ اپنی زبان پر, اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت زبردست ٹریننگ ہے. اور جتنی عبادات میں ہمیں بظاہر سختی نظر آتی ہے اسی عبادت کا سب سے زیادہ لطف ہے. جیسے ہمیں اکثر فجر میں اٹھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے, سردیوں میں زیادہ ہوتی ہے, لیکن جس وقت ہم اٹھ جاتے ہیں اور وضو کر لیتے ہیں اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا, پورے دن میں اس سے بہترین کیفیت ہم پہ طاری نہیں ہوتی. جیسے مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ مجھے گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی عبادت بہت پسند ہے, اور یہ دونوں ہی بہت سخت ہیں. گرمی میں روزہ رکھنا بہت سخت کام ہے, اور سردی میں عبادت کرنا بہت سخت. علی بھائی نے بہت خوبصورت بات کی, اور عاطف اسلم صاحب نے بھی, کہ ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں, ہم نے صرف رمضان کی حد تک اس کو محدود کر دیا. رمضان کی حد تک نہیں, یہ اگر پریکٹس آپ کی بن گئی نا, جیسے آپ جب پنجگانہ نماز شروع کرتے ہیں, یعنی کبھی کبھی گیپ ہو جاتا ہے, لیکن آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کی پریکٹس بن جاتی ہے, پھر آپ پڑھے بغیر رہ نہیں سکتے. یعنی جو لوگ, چھوٹی سی مثال ہے, آپ جم کرتے ہیں, آپ جم جاتے ہیں, ایک دن آپ جم نہ جائیں, آپ کیفیت ہوتی ہے نا, تو یہ تو جسمانی بات ہے. جہاں روح ہے جسم تو فنا ہو جائے گا, روح باقی رہنے ہو, تو روح کے لیے بھی ہمیں پریکٹس کرنی چاہیے. فیل کرتا ہے بالکل ایسے ہی. نماز بھی چھوٹ جائے تو آپ کی یہی کیفیت بن جاتی ہے کہ مجھے تو یہ ٹینشن ہو جاتی ہے, پتہ نہیں آج اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو گئے کہ نماز کے لیے. یہ بھی ایک کہا, ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نماز کے لیے, اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مہربانی ہے آپ پہ کہ اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو توفیق دی. جی بالکل ایسا ہی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی, تبھی آپ کا قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گیا, اور اتنی عظیم بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور جیسا کہ بھائی نے یہ کہا کہ یہ حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ جو عمل کرنے میں جتنا دشوار ہوگا, جتنا مشکل ہوگا, وہ جب بروز قیامت میزان عمل میں تولا جائے گا تو وہ اتنا ہی ہیوی ہوگا, وہ اتنا ہی بھاری ہوگا, اس کا اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو ایک عام دنوں کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز سردیوں کے اندر ہے, تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. اور پرانے زمانے میں تو سردیوں میں جب انسان اٹھتا تھا تو وضو بھی ٹھنڈے پانی سے کرتا تھا, اس کی اپنی الگ کیفیت ہے. اور علی بھائی ایسا بھی تھا کہ پانی کا انتظام قریب نہیں ہے تو دور لینے جانا پڑتا تھا, ٹوائلٹس دور ہوا کرتے تھے. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میں آج سے تقریباً 2008 میں گیا تھا کربلا, میں امام حسین کی زیارت کر کے نکلا تھا بہت, کیونکہ پورا سفر کر کے آئے تھے, اور دن رات بھر میں زری پہ میں نے زیارت بھی کی, نماز پڑھی, دعا پڑھی. فجر کا ٹائم آ رہا تھا تو میرا جسم ایسا ہو رہا تھا, میں بالکل تھکا ہوا ہوں. میرے ذہن میں تھوڑا سا یہ خیال آیا کہ میں نماز جو ہے نا آج اگر قضا پڑھ لوں تو اللہ بھی جانتا ہے میں تھکا بہت ہوں. یقین کریں میں حرم سے باہر نکلا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہوا, آواز نہیں آئی, ایسا محسوس ہو کہ شاید کوئی کہہ رہا ہو کہ حسین کے حرم سے نکل رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ کے جائے گا. یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں
کہ اللہ نے نا ہدایت کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجا ہے، یعنی انبیاء کو بھیجا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما گئے تو دنیا میں ہدایت کے لیے امام کو بھیجا، آج بھی وقت کے امام حاضر ہیں۔ آپ کبھی یہ نوٹ کیجئے گا، کوئی بھی ہمیں پتہ ہونا اگر کہ ہم کسی کام سے جا رہے ہیں یہ کام غلط ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آئے گی، یا تو گاڑی پنچر ہو جائے گی، یا چابی نہیں ملے گی، یا کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ جو انڈیکیشن ہے نا یہ امام کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ان پہ واجب ہے کہ ہر شخص، اور اس میں ضروری نہیں مسلمان ہو، جو انسان ہے، جو حیوان ہے، جو پرند ہے، چرند ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی ہدایت کا ایک پوائنٹ آتا ہے۔ یہ اگر ہم نے سمجھ لیا نا تو یقین کریں کہ ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں، بہت کچھ۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے ماشاءاللہ، بہت۔ اسی بات پر ایک کلام ہو جائے فرحان بھائی۔ جی میں پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلام اپنی طرف سے، اور اگر آپ سب اجازت دیں تو آپ سب کی طرف سے اللہ کے سامنے نادم ہو کر ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں، جی تاکہ بسم اللہ، بسم اللہ۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو اللہ 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 اللہ۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت ہے تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ چاند سورج پہ ستاروں پہ حکومت تیری، تو وہ یزداں کے محمد کو ضرورت ہے تیری۔ رحمان بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، جبار بھی تو ہی۔ تو ایسا محمود ہے خود محمد، چاہیں جسے روبرو۔ اللہ 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 اللہ۔ اور دیکھیے اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے۔ تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ، تو میرے عیب، میرے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا گناہگار ہوں، پھر بھی تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ۔ میں گناہگار بہت، بخش دے تو میرے گناہ، تو میرے عیب چھپاتا ہے ڈال کر پردہ۔ میں گناہگار بہت، بخش دے تو میرے گناہ۔ رحمان بھی تو ہی ہے، ستار بھی تو ہی ہے، غفار بھی تو ہی ہے، جبار بھی تو ہی۔ تو جانتا ہے احوال دل کے، سب کا مسیحا ہے تو۔ اللہ 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 اللہ۔ سینے میں دل ہے، دل میں ہے دھڑکن، دھڑکن کی آواز تو۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ فرحان بھائی، ناظرین، رب کریم کا ہم پر کرم تو دیکھیں کہ ہماری لا تعداد غلطیوں کے باوجود ہم کو مغفرت اور استغفار کا ایک اور موقع دیتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج 25ویں شب ہے، پلیز لیلۃ القدر ڈھونڈیں، انشاءاللہ سب کو قبول ہوگی۔ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ مولایا صلی وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأقبال مقتحم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت ہی بلند آواز نے سب نے پڑھا بہت بہت شکریہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی بلند آواز میں یہ پڑھ لیا تو تھوڑے بہت کویشچن آنسرز ہیں مذہبی جلدی سے پوچھ لیتے ہیں کچھ انعامات ہیں تو پھر یہ بھی آپ لوگوں کو بانٹ دیں گے کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نعت گو شاعر تھے کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نعت کو شاعر تھے حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کے حالات معلوم کرنے کے لیے کس کو بھیجا تھا چلیں ہم دوبارہ آئیں گے اس سیگمنٹ پہ آپ لوگ ذرا سوچ لیں ٹھیک ہے دوبارہ آئیں گے آپ لوگوں کے پاس نا امید نہ ہو جی فرحان بھائی جی ماشاءاللہ آج تو پہلی بار ٹرانسلیشن میں ایسا ہوا ہے کہ سب نے مل کے پڑھا اور اتنی کثرت سے یہ سب جی الماس کا کمال ہے بہت شکریہ الماس کرائیے ماشاءاللہ سب کو ماشاءاللہ سے سما تھا اور بڑا جوش و خروش تھا آپ کے ساتھ اور اگر آج کی رات میں بھی نہیں ہوا تو پھر کب ہوگا یہ بھی بات زبردست اور یہ تو وہ مہمان ہے نا جب رخصت ہو رہا ہے بہت شکریہ اور یہ بہت ہی پیاری ہم نے دعا پڑھی ہے اور یہ قبول اور آپ سب یہ مت سمجھیں کہ آپ آج انٹرٹینمنٹ کی ٹرانسمیشن میں بیٹھے آپ یہی سمجھ کر بیٹھے کیونکہ یہاں پر اور کوئی کام نہیں ہو رہا سوائے ذکر اللہ ذکر رسول کے تو یہ محفل ہی اور محفل میں جب جس طرح میلاد میں جا کر بیٹھتے ہیں یا مسجدوں میں جب مذاکراتوں میں جاتے ہیں تو ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے اس کیفیت کو ذہن میں رکھ کر آپ یہاں بیٹھیں تو انشاءاللہ اللہ برکت نازل فرمائے گا یہاں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرود آپا السلام علیکم آپ سے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی یہی پوچھ رہے تھے کہ طاق راتوں میں ایسی کیا خاص عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے طاق راتوں کی کیونکہ ہم مسلسل طاق راتوں میں ہیں اور ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے تو ہم نے کئی عبادتوں کا تذکرہ کیا بھی ہے جس میں قضا نمازوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ اپنی قضا نمازیں اس میں ادا کیجئے اس کے علاوہ کچھ صورتیں قرآن مجید کی بالخصوص پڑھی جاتی ہیں جس میں سورہ حامیم سورہ دخان یا پھر سورہ یاسین یا اسی طرح سے کچھ دعائیں ہیں دعائے مکارم اخلاق دعائے جوشن کبیر دعائے توبہ اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خاص چیز ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ان طاق راتوں میں مسائل دینی مسائل شریعہ سمجھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے یہاں کیونکہ مسائل دینیہ کی جانب اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ کچھ ایک خاص طبقہ ہے جو کہ دین سے تعلق رکھتا ہے وہ مدارس میں جاتا ہے اور وہاں پر اپنے خاص مخصوص حلقے میں کچھ سیکھتا سمجھتا ہے لیکن یہ طاق راتیں تو تمام امت مسلمہ کے لیے نا ہر ایک کے واسطے ہیں تو لہٰذا ان طاق راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تھوڑا سا رات کا حصہ ایسا ضرور نکالیے کہ کسی عالم دین کو بلا لیجئے یا خواتین کی محفل ہے تو کسی عالمہ کو بلا لیجئے اور ان سے کچھ وضو اور نماز کے جو غسل کے جو فرائض ہوتے ہیں جو طریقے ہوتے ہیں اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم اور آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑی بڑی عبادات کو سر انجام دینے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہیں بے شک بے شک صحیح بالکل صحیح جی السلام علیکم جی ہیلو ہیلو ہیلو
جی آواز آ رہی ہے بہن؟ ہیلو جی ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. کون بول رہی ہیں جی؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. السلام علیکم. جی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ طاقتوں میں جیسے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں تو اور بہت وجہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم عربی میں ہی دعا مانگیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی سر. پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی کو عربی نہیں آتی ہے. جی بہن جی بہت شکریہ سعدیہ آپ کے سوال کا. ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا مسئلہ جو ہے یہ بہت کامن مسئلہ ہے اور بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے کہ عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن عربی زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس پاک زبان میں پروردگار عالم نے اپنے پاک کلام کو، اس زبان کو منتخب کیا ہے پاک کلام کو اتارنے کے لیے. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ کہ اگر نہیں آتی ہے عربی زبان تو کیا ہم اس زبان کو سیکھنے کے لیے کوئی تگ و دو بھی نہیں کریں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے؟ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جب اللہ کی جانب ایک قدم بڑھاتے ہیں تو پروردگار عالم آپ کو 70 گنا کیا 700 گنا زیادہ اپنے سے نزدیک تر کرتا چلا جاتا ہے. آپ اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں عربی زبان سے قرآن مجید کا ترجمہ کیا جا چکا ہے، ٹرانسلیشن موجود ہیں. تو جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو تراجم موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود عربی زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جن کو نہیں آتی ہے ان کے لیے ظاہر ایکسکیوز ہے، وہ ترجمہ پڑھ لیں، لیکن سیکھنے کی کوشش کیجئے، اور جو جتنا جانتا ہے اس سے اور زیادہ آگے بڑھ کر مخارج پر آئے اور اس کو آگے اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اجر و ثواب بڑھتا ہی چلا جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب اس نے پوچھا تھا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو جب تک آپ کو عربی نہیں آتی تب تک آپ اردو میں ہی کریں. اور دیکھیں دعا کا اصل یہ ہے کہ وہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہو آپ کیا مانگ رہے ہیں. میں کہتا رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو تاثیر تو تبھی پیدا ہوگی نا جب میں جانوں گا کہ اسی لیے اہل علم اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں 2-3 صورتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد، اگر کبھی سورہ اخلاص پڑھ لی، سورہ ناس پڑھ لی، تو اس کا بھی ترجمہ جان جائیں. جب آپ کو ترجمہ پتا ہوگا تو خشوع خضوع زیادہ پیدا ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینی مدارس میں جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں وہ پوری نماز جب سکھاتے ہیں بچوں کو تو ترجمہ ساتھ یعنی بچہ جب رکوع میں گیا تو اس نے کیا پڑھا، جب سجدے میں گیا تو اس نے کیا پڑھا، قیام میں کیا پڑھا، قعود میں کیا پڑھا. جب ترجمہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے تب اراکین نماز کی اہمیت زیادہ زیادہ بڑھتی جاتی ہے. جب نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی مقام پر جاتے ہیں، یعنی تصور میں ہم مدینے پہنچے ہوئے، یہ مدینے کی گلی کا کوئی ذکر کیا، روضہ رسول کا ذکر کیا، اس وقت ہم محو ہوئے ہوتے ہیں. یعنی آپ کیا بول رہے ہیں مجھے نہیں پتا، سردی ہے گرمی مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں اس وقت وہاں محو ہوا ہوں، کیونکہ میں یہاں پر نہیں ہوں. بظاہر میں یہاں جسم میرا یہاں ہے، میں پورا سائیکولوجیکلی طور پہ دماغی طور پہ وہاں پہنچا ہوں. اسی طرح اگر آپ نماز میں ترجمہ ہمیں پتہ ہوگا نا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وزن بھی بڑھتا ہے. ڈائریکٹ اللہ سے پھر لو وہیں تو لگتی ہے، ورنہ ہمیں دنیاوی کام یاد آ جاتے ہیں، اس کے بعد ہمیں یاد آنا ہے، اس کے بعد ہمیں یاد آنا ہے. عجیب عجیب سے خیال آ رہے ہوتے ہیں جو آپ نماز پڑھتے ہیں تو وسوسے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ. اچھا وسوسے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، وسوسے جو ہوتے ہیں یا خیالات جو ہوتے ہیں وہ شر شیطان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اللہ کے حضور میں جھکے اس کو سجدہ کرے، تو وہ توجہ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کنسنٹریشن کو قائم رکھیں. اور یہیں پہ ہم ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. خیریت سے؟ جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. آمنہ اینڈ علی، آپ دونوں کو بہت بہت پہلے تو رمضان مبارک، اور یہ آخری عشرہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تمام برکتیں اپنی نازل فرمائے آپ سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ، اور آپ کو بھی جناب. آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن آج اتفاقاً سوئچ ہوئی، جو ٹائم بہت کم ہوتا ہے رمضان کے دنوں، آخر کے دنوں میں ٹی وی دیکھنا، مگر ابھی میں دیکھ رہا تھا تو بہت اچھا ٹرانسمیشن ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، اور بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں. فرحان بھائی اسپیشلی کیا کہتے ہیں، آپ کی الواز اختر ہے، ذاکرہ بیٹھی ہیں. تو علی بھائی میرا ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے اور ایک ریکویسٹ بھی ہے میری آپ سے. جی جی. تو پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں. میرا سوال جو ہے وہ ذاکرہ سے ہے کہ لیلۃ القدر اور قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی مجھے، یہ تھوڑا سا ایک بتا دیجیے گا. اور دوسری میری ریکویسٹ فرحان بھائی سے کہ آج فرحان بھائی آپ کوئی اچھا سا کلام سنا دیے گا، اور قیام اللیل اور لیلۃ القدر انشاءاللہ یہ جواب ضرور دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو پلیز آنسر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیام اللیل، قیام کہتے ہیں اسٹینڈنگ پوزیشن کو، کھڑے ہونا. قیام اللیل سے عام طور پہ اسلامی اصطلاح میں مراد یہ لی جاتی ہے کہ رات میں عشاء کے بعد
کچھ رکعات ادا کی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا غیر رمضان میں بھی کہ آپ اکثر 8 رکعات پڑھا کرتے تھے اور رمضان میں پھر آپ نے تراویح ادا فرمائی. تو قیام اللیل یہ ہے. اور لیلۃ القدر، قدر والی رات جس پہ ہم روزانہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر رکھی ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو یہ ہے شب قدر. اور قیام اللیل کا مطلب ہے رات میں قیام کرنا. حضور نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہوا، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. السلام علیکم فصیح الدین السلام صاحب. علیکم سہروردی صاحب. مائک میں لگا یہ مائک لے. وعلیکم السلام. خیریت سے جناب؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا دوبارہ سے ہمارے شو پر شامل ہوئے. رمضان کیسے گزر رہا ہے؟ طاق رات چل رہی ہے، ختم ہو رہے ہیں، رمضان 4-5 دن رہے گا. آخری عشرے سب خیر خیریت سے گزرا؟ چلے زبردست. سر کچھ سنا دیں. پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، پڑھے ہیں قصیدے خدا نے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے. یہ اقصیٰ یہ سدرہ وہ عرش بری، یہ اقصیٰ یہ سدرہ وہ عرش بری، تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو اونچا ہے اونچے ٹھکانے تیرے. قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا، قبیلوں میں اونچا قبیلہ تیرا، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے. خدا جانتا ہے حقیقت تیری، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے، بشر نے تو رتبے نہ جانے تیرے. مبارک تجھے مغفرت اے ریاض، بڑے کام آئے بہانے تیرے، بڑے کام آئے بہانے تیرے. جزاک اللہ. بہت خوبصورت. بہت اچھا. بہت ہی خوبصورت. والد صاحب کا ان کے لکھا ہوا کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ والد صاحب کا کلام ہو اور ان کا بیٹا پڑھے اور ان کے صاحبزادہ پڑھے. ہاں، اور اس طرح پڑھے کہ پڑھنے کا حق بھی ادا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ایک بات یہاں پر کہنا چاہتی ہوں. ابھی جو کلام پڑھا گیا اس میں تھا گھرانوں میں گھرانے تیرے، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے، گھرانوں میں اعلیٰ گھرانے تیرے. تو یہ بڑا شاندار گھرانہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ آخری طاق راتوں کا تذکرہ ہے. ہم نے گزشتہ کسی پروگرام میں بھی عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بوریا بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں قیام کیا کرتے تھے آخری طاق راتوں میں. اور اس گھرانے کا بھی جو طریقہ تھا، کسی نے امام زین
العابدین علیہ السلام کی کنیز تھی، اس سے پوچھا کہ مختصر طور پر بتاؤ کہ فرزند رسول کا طریقہ کیا تھا، تو اس نے مختصر طور پر بتایا، کہا کہ میں نے کبھی دن میں ان کے لیے دسترخوان نہیں بچھایا اور رات میں کبھی ان کے لیے بستر نہیں بچھایا، یعنی قائم اللیل صائم النہار، جو راتوں کو عبادت میں گزارے اور دن کو روزے سے گزارے تو وہ گھرانہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ انمول گھرانہ. اسی خوبصورت بات پر آپا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم.